अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तलबा और तालबात को इल्म की दुनिया में खुश आमदेद। मैं हूँ खालिद महमूद, मुअल्लिम इस्लामियात, और हाजिर हूँ इस हफ्तम इस्लामियात की एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज बाब दोम इस्लामियात, ईमानियात और इबादात के सिलसिले में रोज़े के बारे में उसके मशकी सवालात और उनके जवाब किए जाएंगे। तो आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे कि आपको आसान अल्फाज में सवालात के जवाबात आपको मिल सकेंगे। मशकी मारूजी सवालात, आपको पता है कि मशकी मारूजी सवालात क्या होते हैं। मशकी मारूजी सवालात वो सवालात होते हैं जैसे कि उनमें खाली जगह पुर करें या कसीरुल इंतखाब जो है सवालात जवाबात होते हैं उनमें से, यानी कि दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। बाज़ औक़ात जुमलों की दुरुस्तगी का कहा जाता है कि जवाब बताएं कि इन जुमलों में कौन सा जुमला दुरुस्त है और कौन सा गलत है, या गलत जुमलों को दुरुस्त करके लिखें, या बाज़ औक़ात कॉलम आ जाते हैं कि कॉलम मिलाएं। तो ये सारे मारूजी सवालात कहलाते हैं। तो आपकी किताब के मुताबिक हम आगे चलते हैं। आपका सवाल नंबर 1 है, मुनासिब तरीन जवाब पर दायरा लगाएं। नंबर 1 है, रोजे को अरबी जुबान में कहते हैं, यानी रोजे को अरबी जुबान में क्या कहते हैं? सौम कहते हैं, सलात कहते हैं, शरात या सदका। तो इसका जवाब है रोजे को अरबी जुबान में सौम कहते हैं। दूसरा सवाल है कि बदन की ज़कात है, यानी कि बदन की ज़कात क्या है? क्या बदन की ज़कात नमाज है, रोज़ा है, सदका है या हज है? तो इसका जवाब है कि बदन की ज़कात रोज़ा है। मुसलमान रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में एहतमाम करते हैं, यानी रमज़ान के आखिरी अशरे में किस चीज़ का एहतमाम करते हैं? हज का एहतमाम करते हैं, उम्रा का करते हैं, इतिकाफ का करते हैं या तरावी का करते हैं? तो ज़ाहिर है तरावी का एहतमाम तो पूरे रमज़ान में होता है, सिर्फ आखिरी में नहीं होता। और हज उम्रा भी उसके मखसूस दिन है करने के लिए हज के। तो इसमें जो सही जवाब है वो है इतिकाफ। रमज़ान मुबारक में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। कब तलाश करो लैलतुल क़द्र में? पहले अशरे में, दूसरे अशरे में, तीसरे अशरे में या आखिरी रात में? तो इसका सही जवाब है कि तीसरे अशरे में। शब कद्र कितने महीनों से बेहतर है? 1000, 2000, 3000 या 4000? तो इसका जवाब जो है सूरह अल क़द्र में है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, यानी 1000 महीनों से बेहतर है। तो ये थे आपके मुनासिब तरीन जवाब पर दायरा लगाना, सवाल नंबर 1। लेकिन कुछ जो इसमें खाली जगह बन सकती हैं वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि खाली जगहों को पुर करें। आपकी किताब की मश्क में नहीं दी हुई, लेकिन इस तरह से हो सकती हैं। सौम के मैनी डैश के हैं, यानी सौम के मैनी क्या है? सौम के मैनी रुक जाना के। रोजा, रोजा से ढाल है, यानी रोजा किस चीज से ढाल है? रोजा जन्नम की आग से ढाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजादार के लिए डैश खुशियां हैं। रोजादार के लिए कितनी खुशियां हैं? 2 खुशियां हैं। रोजे का मकसद डैश का हसूल है, किस चीज का हसूल है रोजे का मकसद? इसका है तकवा का हसूल। नंबर 5 है कि रोजे की फर्जियत के बारे में आयात जो आई हैं वो कौन सी सूरत में आई है? सूरह अल बकरा में आई है। जन्नत में रोजादारों के लिए अलग दरवाजा होगा जिसका नाम क्या है? रियान है। और रोजा के लिए सहरी और अफ्तारी करना कैसा अमल है? फर्ज है, सुन्नत है, नफल है, मुस्तहब है, क्या है? तो ये है सुन्नत अमल है। तो ये थे आपके खाली जगह पुर करने का सवाल। अब आगे चलते हैं हम मौजूदी सवालात की तरफ। तो मौजूदी सवालात में 2 तरह के सवालात होते हैं, मुख्तसर सवालात और तफसीली सवालात। मुख्तसर सवालात के जवाब बिल्कुल मुख्तसर से देने होते हैं, जबकि तफसीली सवाल को इंतहाई तफसील के साथ बयान करना होता है। सवाल नंबर 2 है कि दर्ज सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। नंबर 1 है कि रोजे के लग़वी मानी और इस्तिलाही मानी क्या है? इसका जवाब है कि रोजा को अरबी जुबान में सौम कहते हैं, जिसके लग़वी मानी है रुक जाना, यानी किसी भी काम से रुक जाना को सौम कहते हैं। और शरई इस्तिलाह में या इस्लाम में सौम या रोजा का मफहूम है कि इंसान अल्लाह की रजा और उसके करीब होने की नीयत से सुबह सवेरे से लेकर सूरज गुरूब होने तक खाने पीने और दीगर नफसानी ख्वाहिशात से मुकम्मल रुक जाए। ये है इसका जवाब। सवाल नंबर 2, दर्ज सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। नंबर 2 है कि रोजा रखने की अहमियत पर 2 अहादीस लिखें। तो इसका जवाब है कि रोजे की अहमियत और फजीलत में अहादीस की किताबों में बहुत सी अहादीस मौजूद हैं, जिनमें से 2 दर्जे झैल हैं जिनसे रोजों की फजीलत का बखूबी अंदाजा होता है। नंबर 1 है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे की फजीलत बयान करते हुए फरमाया कि जिस किसी ने ईमान की हालत में
یا بحالت ایمان ثواب کی نیت سے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح البخاری۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسے تم میں سے کسی کے پاس لڑائی کی ڈھال ہو، یعنی جیسے لڑائی کی ڈھال آپ کو تیر تلوار اور نیزے کے وار سے بچاتی ہے، ایسے روزے والی ڈھال آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ سوال نمبر 3 ہے کہ روزہ رکھنے کا مقصد بیان کریں کہ کیا مقصد ہے اس روزے کو رکھنے کا۔ تو اس کا جواب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اصلاح، تربیت اور بخشش کے لیے عبادات کے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور چھپی ہے۔ روزے فرض کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو پاک کر کے اس کی خواہشات سے بچے اور متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ روزے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، خوف خدا اس کو گناہوں سے باز رکھتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اہمیت بتائیں کہ آخری عشرے کی کیا اہمیت ہے۔ تو جواب ہے کہ ویسے تو رمضان کا پورا مہینہ ہی بابرکت اور فضیلتوں والا ہے، لیکن آخری عشرے یعنی آخری 10 دنوں کی بہت اہمیت ہے۔ آخری عشرے میں لیلۃ القدر یا شب قدر ہوتی ہے، اور لیلۃ القدر میں ہی قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا تھا، جیسے کہ سورہ القدر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور اسی آخری عشرے میں مرد حضرات مساجد میں اور خواتین گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں، جس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہوتا ہے۔ اور یہ ہے اس کا کہ اس کے مختصر سا اس کا کہ عشرے کی اہمیت کیا ہے۔ آخری 3 چیزیں ہیں، یعنی اس میں کہ قرآن پاک نازل ہوا، اس میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے اور اسی میں اعتکاف بھی کرتے ہیں۔ نمبر 5 ہے کہ شب قدر کی اہمیت بتائیں، جیسے پچھلے سوال میں گزر گیا کہ شب قدر کیا ہے۔ تو شب قدر، تو اس کا جواب ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کی آخری عشرے میں آتی ہے، اور قرآن مجید میں سورۃ القدر میں اس کی فضیلت یوں بیان ہوئی ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی اس ایک رات میں کی گئی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری طاق کون سی ہوتی ہیں؟ 21، 23، 25، 27، 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح البخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو یہ ہے شب قدر کی اہمیت، جو کہ سورہ القدر میں بڑی واضح بیان کی گئی ہے۔ موضوعی سوالات، تفصیلی سوالات، یہ وہ سوالات ہوتے ہیں جن کا تعلق موضوع سے ہوتا ہے، سبجیکٹ سے ہوتا ہے، سبجیکٹیو ہوتے ہیں، اور ان کے جوابات تفصیل کے ساتھ ان ڈیٹیل دینے ہوتے ہیں۔ تو سوال نمبر 3 ہے کہ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب تحریر کریں، قرآن و حدیث کی روشنی میں روزے کی اہمیت و فضیلت پر روشنی ڈالیں۔ تو اس کا جواب ہے کہ پہلے ہے قرآن کی روشنی میں روزے کی فضیلت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اصلاح، تربیت اور بخشش کے لیے عبادت کے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور چھپی ہوئی ہے۔ روزے فرض کرنے کا مقصد بھی ہے کہ انسان اپنے نفس کو پاک کر کے اس کی خواہشات سے بچے اور متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فضیلت کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، یعنی کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ قرآن پاک کی سورہ البقرہ میں ہی آیت نمبر 184، 185، 186 اور 187 میں روزے سے متعلق باقی احکامات جو ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ روزے کی فضیلت احادیث کی روشنی میں، روزے کی اہمیت و فضیلت میں احادیث کی کتابوں میں بہت سی احادیث موجود ہیں، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں جن سے روزوں کی فضیلت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کسی نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح البخاری۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسے تم میں سے کسی کے پاس لڑائی کی ڈھال ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نظر میں روزہ دار کی قدر و منزلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ تو یہ
احادیث کی روشنی میں بھی روزے کی فضیلت اس طرح سے ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ روزے کے آداب بیان کریں۔ اس کا جواب ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں، بلکہ تمام برائیوں اور گناہوں سے رکنے کا نام ہے۔ اس لیے روزہ رکھنے کے بھی کچھ آداب ہیں جن کا خیال رکھنا روزے کے لیے صحیح ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ روزہ رکھنے سے قبل اس کی نیت ہونا ضروری ہے، چاہے وہ زبانی کریں یا دل میں۔ روزے کے لیے سحری اور افطاری کرنی چاہیے کیونکہ یہ سنت عمل ہے۔ افطاری میں جلدی کرنی چاہیے، بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ روزے میں عبادت، تلاوت قرآن، صدقہ وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے کہ رمضان میں اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ روزے میں ہر برائی اور خطا سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کا پابند رہنا چاہیے۔ روزے میں خاص طور پر لڑائی جھگڑے اور گالم گلوچ سے بچنا چاہیے۔ روزے میں ہمارے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان تراشی، بیہودہ گفتگو اور دوسرے برے اعمال سے بچنا چاہیے۔ اگر روزے کے ان آداب کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو ہم روزے کے اجر و ثواب سے محروم رہ جائیں گے اور ہمیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ روزے کے آداب۔ تیسرا ہے کہ روزے کے روحانی اور جسمانی فوائد تحریر کریں۔ فائدے کیا ہیں اس کے؟ تو روزے کے بے شمار فائدے ہیں جن میں روحانی، جسمانی اور معاشرتی فوائد بھی شامل ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ روحانی فائد میں ہے کہ روزے کے ذریعے روحانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ بھوک پیاس کو برداشت کرنے سے مسلمان کے اندر قناعت پیدا ہوتی ہے۔ روزے سے انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ روزہ انسان کو دن بھر برائیوں سے بچاتا ہے۔ روزہ دار کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں، خصوصاً افطار سے قبل کی دعا۔ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، یعنی جسم کو پاک کرتا ہے۔ روزہ افطار کرانے سے بھی روزہ کا ثواب ملتا ہے۔ ایمان کی حالت میں رمضان کے روزے رکھنے سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آخرت میں روزے جزا کے دن اس کا بہت اجر و ثواب ملے گا کیونکہ اس کا اجر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں گے۔ تو یہ اس کے فوائد ہیں روحانی۔ اب جسمانی فوائد کیا ہوتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے بہت سی جسمانی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ روزہ پیٹ، جگر اور دیگر کئی بیماریوں سے بچاتا ہے اور روزہ سے انسان کے اندر قوت برداشت بڑھتی ہے، فزیکلی آدمی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ روزہ کے معاشرتی فوائد بھی ہیں کچھ کہ روزہ رکھنے سے دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ روزہ سے ان لوگوں سے ہمدردی بڑھتی ہے جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا، اور پھر دوسروں کو سیر و افطار میں شریک کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ تو یہ تھے روزے کے روحانی، جسمانی اور معاشرتی فوائد۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اس کو دوسروں کے اصلاح کے لیے، دوسروں کے فائدے کے لیے ان کو آپ یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔